Hello and Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel Aspire to Inspire. आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ आपके साथ, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड बाय नो मीन्स I don't intend to hurt or offend or disrespect anyone. मैं सिर्फ बीइंग एन एजुकेटर इस मौजू के बारे में अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में अभी वहाँ के कुछ मदरसों के जो उस्ताज़ा हैं उनकी अपने स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में जो इंसिडेंट्स हैं उन पर ही बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों में। बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए और उन पे बात चल रही थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के जो हैं वो एक इंटरनेशनल फोरम पे अपीयर हुए एक इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को रीइटरेट किया कि पाकिस्तान में रेप और सेक्सुअल क्राइम्स जो हैं उनकी एक वजह ख़वातीन के कपड़े, द वे दे ड्रेस अप, हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ और इस तरह की ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर ये बात की कि ये इंसाइटमेंट का बायस बनते हैं और रेप जैसे क्राइम्स और सेक्सुअल क्राइम्स को कॉज करते हैं। तो इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे हम और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत अच्छी बात है कि इस टॉपिक को लेकर और इमरान खान के इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत बहस की गई, सैर हासिल बहस की गई। एक प्रोग्राम में जो मैं देखती हूँ उसमें मैंने देखा कि एंकर जो हैं उन्होंने हमारे एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, कोई मेजर जनरल एवान साहब, तो उनसे उसने ये क्वेश्चन किया एंकर ने कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सा सेक्शन है पॉपुलेशन का कि जहाँ पे ख़वातीन इस किस्म के कपड़े पहन रही हैं या पहनती हैं जो कि इंसाइटमेंट का बायस बनते हैं और रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे क्राइम्स की वजह बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितना ज़्यादा और जिन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, पॉपुलेशन में सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल क्राइम, रेप जैसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर वहाँ की ख़वातीन, वहाँ पर उन ख़वातीन को आई डोंट थिंक कि वो किस बापर्दा नहीं होती पूरी तरह या कोई भी इस किस्म के कपड़े पहनती हैं। तो मेजर साहब ने उस सवाल के जवाब में ये कहा कि ख़वातीन जब प्लंजिंग नेक लाइन्स और स्लीवलेस ड्रेसेस और नी हाई ट्राउज़र्स पहनती हैं तो ये जो चीज़ है ये इंसाइटमेंट और रेप वगैरह का अगेन बायस बनती है। तो मैं आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड ऑन हिज स्टेटमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि जिस मिडल और लोअर मिडल क्लास विच इज़ आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें जिस किस्म के सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप केसेस होते हैं, हम वहाँ नहीं देखते कि कोई भी ख़वातीन लो नेक लाइन्स पहन रही हों, स्लीवलेस ड्रेसेस पहन रही हों या नी हाई ट्राउज़र्स या स्कर्ट्स या पैंट्स पहन रही हों, तो जिसकी वजह से ये सेक्सुअल क्राइम जो है उसकी तरगीब मिल रही हो। तो एक तो ये बात है कि ये मेरे ख्याल में नहीं बल्कि इट्स अ प्रूवन फैक्ट, इट्स अ रिसर्च कि सेक्सुअल वायलेंस, अब्यूज़, रेप, these crimes do not have anything to do with incitement and lust. ठीक है, तो incitement और lust और temptation जो है इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और तो हो सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनकी ये कॉज हो सकता है, लेकिन रेप, अब्यूज़ और वायलेंस ये चीज़ें इनका कुछ लेना देना नहीं है टेम्पटेशन के साथ, इंसाइटमेंट के साथ। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक तो आपकी सोसाइटी के, माशरे के पावर डायनामिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हम जहाँ पर भी इस तरह के केसेस देखते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट केसेस हमने मदरसों में देखे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं वो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि नौजवान लड़कों के साथ जब इस किस्म के
جو ہیں اس میں اس قسم کے مس کنڈکٹ میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ڈیفینیٹلی کسی کی ڈریس اپ ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ پاور ڈائنامکس ہیں. بیکاز سوسائٹی میں جو بھی پاورفل طبقہ ہوگا یا جو بھی انڈیویجول ایک سرٹن پاور ایکسرسائز کر رہا ہے، فار ایگزامپل اس کی ایج کی وجہ سے، اس کے جینڈر کی وجہ سے، اس کی پوزیشن کی وجہ سے، فائنینشیل پوزیشن ہو یا انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہو، جیسے فار ایگزامپل ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا ایک تعلق ہے. چھوٹے بچے بچے باہر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ مالز میں جاتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، خواتین سفر کرتی ہیں، باقاعدہ باپردہ ہوتی ہیں، فلی ڈریسڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ سب لوگ ٹرانسجینڈرز، یہ سب لوگ اپنے سے زیادہ مضبوط طاقتور جو لوگ ہیں ان کی ہوس کا جب نشانہ بنتے ہیں، تو دس از بیکاز آف دا پاور ڈائنامکس، دس از ناٹ بیکاز دیٹ دے آر انسائٹنگ دا ابیوزرز. تو یہ پاور ڈائنامکس جو ہے اس کا علاج سوسائٹی میں جو ہے وہ صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر کی ریٹ قائم ہونے پر ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے انسٹیٹیوشنز میں، آپ کے کمیونٹیز میں، آپ کی سٹیز میں، آپ کی ولیجز میں، وہاں پر یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹڈ ہے، جو بھی سزا ہے کسی بھی کرائم کی وہ پراپرلی، پہلے تو کرائمز پراپرلی رپورٹ ہوتے ہیں، پھر ان کی سزائیں جو ہیں وہ پرسیکیوشن ہوتی ہوئے ان کی، اور پنشمنٹ جو ہے وہاں تک بات جائے، تو تب یہ سب چیزیں جو ہیں پاور ڈائنامکس کی ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری وجہ سیکچول کرائمز کی جو ہے وہ سوشل ریزنز ہیں، اور سوشل ریزنز ہیں کہ لوگوں کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل اینڈ سیکچول ہیلتھ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں ٹوٹلی اگنور ہوتی ہے. کیونکہ میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ خواتین کے کپڑوں اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور ویسٹ کے جو نائٹ کلبز ہیں ان پہ اپنی توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسکولز میں بچوں کو معیاری جسمانی اور جنسی تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی. پہلا فیکٹر تو یہ بچوں اور نوجوانوں کے حساب سے کہ اسکولز میں ہی ان کے لیے اسپورٹس کلبز ہونے چاہیے، ان کے لیے اسپورٹس اپرچونیٹیز ہونی چاہیے ود ان اینڈ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسکولس. ان کے پاس انف اپرچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جسمانی طاقت کا جو ایک انرجی کا جو بہتر وینٹ ہے وہ یوز کر سکیں، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان چیز فزیکلی فٹ رکھیں اور فزیکل ایجوکیشن میں مصروف رکھیں، تاکہ انہیں ان کی جو نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، وہ پوری ہوں، وہ فرسٹریٹڈ نہ ہوں، ان کے جو بھی ہارمونز ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کریں. تو ایک یہ چیز ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ جنسی یا سیکس ایجوکیشن، جی اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جب بچے اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو ان کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز جو ہیں، روزگار کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکیں اور فرسٹریشن اور مایوسی کا شکار نہ ہوں. کیونکہ جب وہ فرسٹریشن اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ مینٹل، فزیکل اینڈ سیکچول ڈیزیزز کی طرف ان کا جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور پھر وہی فرسٹریشن جب مینٹل، سیکچول، ایموشنل ڈیزیزز میں چینج ہوتی ہے تو وہ سیکچول کرائمز کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو امپلائمنٹ، اکنامک سٹیبلٹی ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے اور ہمارے ایڈلٹس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب میں بات کروں گی بٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ سیکس ایجوکیشن، کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے ایز این ایجوکیٹر آئی کین ناٹ ایمفسائز مور آن دا امپورٹینس آف فزیکل اینڈ سیکچول ایجوکیشن آف چلڈرن اینڈ یوتھ ہیئر. تو ہمارے جو سب سے پہلے تو ہمیں سیکس ایجوکیشن کے بارے میں جو ہمارے متھس ہیں، وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ. تو پہلا متھ یہ کہ سیکس ایجوکیشن دینے سے شاید سیکس کو انکریج کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ سیکس کو انکریج نہیں کرتی، بلکہ ہارمفل، بلا
بلا وجہ سیکچولی ایکٹیو ہونے کو وہ ڈسکریج کرتی ہے. تو اگر آپ اسکولس میں کالجز میں ایج کے مطابق ایج اپروپریٹ سیکچول ایجوکیشن دیتے ہیں بچوں کو اسٹوڈنٹس کو, تو ان کو نہ صرف ان کی جسمانی اور جنسی صحت میں ہیلپ کرتی ہے کہ وہ اپنی جسمانی اور جنسی ساخت کو پہچانتے ہیں, گروتھ کو پہچانتے ہیں, اور اپنے جسمانی اور جنسی صحت طور پر صحت مند ہوتے ہیں, بلکہ وہ ان کے جنسی رویوں کو بھی بہتر کرتی ہے, ان کے معاشرتی رویوں کو بہتر کرتی ہے. دے ریسپیکٹ دیئر سوشل اینڈ سیکچول ریلیشنس. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی باؤنڈریز کیا ہیں. یہ ایجوکیشن ان کو سکھاتی ہے کہ جنسی طور پر ان کی کیا باؤنڈریز ہیں, ان کو کیا باؤنڈریز کراس نہیں کرنی, اور نہ تو خود کراس کرنی ہے اور نہ ہی کسی اور کو کراس کرنے دینی ہے. سو ان کو یہ سکھایا, وہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نو مینز نو. ان کو کانسینٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سکھایا جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک دے ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج ود دس دیٹ او بوائز ول بی بوائز. نو, بوائز ول ناٹ بی بوائز. بوائز ول بی ہیومنس. Boys are humans, so they have certain boundaries to follow. اور اپنی جو بھی ان کی سیکچول لائف ہے, سیکچولیٹی ہے, اس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں اور چینلائز کرتے ہیں. دس ایجوکیشن کا یہ پرپز ہے. اور ایسا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر قابو رکھتے ہیں. اور جیسے کہ اس کے لیے کوئی روبوٹ ہونا ضروری نہیں ہے, جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اگر وہ روبوٹس نہیں ہیں تو دے ول ڈو سچ کرائمس انسائٹڈ بائی دوز تھنگس. تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ انہیں پراپر سیکچول ایجوکیشن دی گئی ہے اینڈ دے نو دیئر اون لمٹس, ادر پیپلس لمٹس, اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ دوز لمٹس, تو بے شک وہ بہت بہتر, ڈیسنٹ اور سوبر انسان اور مرد بن سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اور اپنے جذبات پر وہ قابو رکھتے ہوئے جنسی تشدد, زیادتی, ابیوز, ریپ, وائلنس, ہر قسم کے اس قسم کے کرائم سے وہ دور رہ سکتے ہیں. کیونکہ سیکچول اینڈ سوشل ریلیشن شپس کو سمجھنا, ان کو رسپیکٹ کرنا, دس از ون آف دا مین پرپز آف سیکچول ایجوکیشن. اور ایک اور میتھ ہے ہمارے ہاں کہ سیکچول ایجوکیشن اگر دی جائے تو شاید پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو گھر پہ مورل ویلیوز اور مذہبی تعلیمات جو ہیں, اخلاقی تعلیمات, وہ نہیں دے سکتے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. جنسی تعلیم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب بچوں کو گھر پہ والدین جس قسم کی بھی مذہبی تعلیمات یا اخلاقی تعلیمات دینا چاہتے ہیں تو وہ ایسا بالکل کر سکتے ہیں. سیکس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یونیسکو نے پبلش کیا ابھی دس منتھ انٹرنیشنل ٹیکنیکل گائیڈ آن کمپریہنسو سیکچولیٹی ایجوکیشن. تو میرے خیال میں ہمارے ایجوکیٹرز کو اس ٹیکنیکل گائیڈ کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے. کیونکہ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ نہ صرف ان کی جسمانی اور جنسی صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ وہ طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے, جو کہ روبوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے, دوسروں کی اور اپنی عزت کرنا اس کو آتی ہے, اور وہ اپنی لمٹس میں رہنا جانتا ہے. تو میرے خیال میں once more with due respect I'll request the PM کہ وہ پاکستان میں معیاری جسمانی اور جنسی تعلیم اور روزگار کی جو انف اپرچونیٹیز ہیں, مواقع جو ہیں وہ فراہم کریں ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے ایڈلٹس کے لیے. ادروائز کہیں ایسا نہ ہو کہ جو PM نے اپنے انٹرویو میں فورسی کیا ہمارے یوتھ کے لیے, کہیں ہماری یوتھ ویسی ہی نہ بن جائے اور اس طرف ہی نہ چل جائے. اینڈ remember that we need to break the circle and the cycle, and we can do it. We can break this cycle of abuse and violence and all that inhuman attitude that we sometimes see in our society. تو آپ سب کا بہت شکریہ to bear with me. انشاءاللہ میں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ جلدی آپ
آپ سے پھر ملاقات کروں گی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف پلیز. تھینکس اگین. اللہ حافظ.